बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत जारी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कट ये बात कर दी है कि जो DGISPR की जानिब से बयान दिया गया है कि आर्मी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। जबकि अटॉर्नी जनरल कहते हैं जो मेरा मौक़िफ़ है पहले दिन से कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, मैं वो साबित भी कर सकता हूँ और मेरे साथ वज़ारत दिफ़ा के नुमाइंदगान आए हुए हैं, वो भी इस बात की अदालत में जो है वो स्टेटमेंट देने को तैयार हैं कि आर्मी अदालतों में सिविलियन का जो 102 सिविलियन है उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। बहरहाल इस अहम समाअत की तफसील से पहले आपको मैं बता दूं कि मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना जो कल का बेंच टूटा था उस पर उन्होंने काजी फैसल साहब के नक्श कदम पर चलते हुए अपना जो तहरीरी नोट था वो जारी किया। उनकी जानिब से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह की शमूलियत पर उनकी दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के साथ रिश्तेदारी की वजह से एतराज़ उठाया गया था, जिसकी बुनियाद पर मैंने अपने आप को बेंच से अलग किया। बाकी जजेस पर मुश्तमिल 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जो इस केस की समाअत करेगा। हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट शामिल है, जिसमें उन्होंने लिखा कि फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों में से एक दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा मेरे रिश्तेदार हैं, जिसका तमाम कानूनी बिरादरी को पहले से इल्म था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि 22 जुलाई को पहली समाअत पर मैंने खुली अदालत में पूछा था कि क्या किसी को इस बात पर कोई एतराज़ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल समेत तमाम वकला ने कहा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने अवामी मफाद में सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। मौजूदा के ज़ेर समाअत केस से जवाद एस ख्वाजा किसी तरह मुतासिर नहीं हुए। फाजिल जज साहब ने लिखा कि अटॉर्नी जनरल ने आज समाअत के आगाज़ पर कहा कि वफाकी हुकूमत का एतराज़ है और जब एक जज पर एतराज़ उठाया जाए तो उस जज ने फैसला करना होता है कि वो बेंच में बैठे या इनकार करे। जब एक जज पर एतराज़ उठाया जाता है तो वो ये देखता है कि अवामी एतमाद को ठेस तो नहीं पहुँच रहा। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने अपने नोट में लिखा कि आला अदलिया के जजेस का हल्फ कहता है कि हमें अपने ज़ाती मफादात से बालातर होना चाहिए। अदालती निज़ाम में गैर जानिबदारी इखलाकी नहीं बल्कि अमली होनी चाहिए। अवामी एतमाद के लिए बेंच से अलग हुआ हूँ, अगर किसी जज पर माकूल एतराज़ हो तो उसे एतमाद के लिए बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैंने खुद से फ़ौजी अदालतों के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच से अलहदगी इख्तियार की। मैंने आईन पाकिस्तान के दिफा और हिफाजत का हलफ उठा रखा है। इस केस में शफाफ ट्रायल, बुनियादी इंसानी हकूक, इंसानियत की तकरीम और आज़ादी का सवाल है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि इस अवामी मफाद के केस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पाकिस्तान में मौजूद थे। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद फ़ौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत करने वाले बेंच का मैं हिस्सा बना। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोट में कहना था कि एतराज़ की सूरत में जज के साथ इदारे की साख का भी मामला होता है। इंसाफ की फराहमी गैर जानिबदारी मसनूई नहीं बल्कि हकीकी मानों में होनी चाहिए। ज़हरी और हकीकी गैर जानिबदाराना इंसाफ अवामी एतमाद और कानून की हुक्मरानी के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अदालती गैर जानिबदारी से अवामी एतमाद, शफाफ ट्रायल, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की बका बरकरार रहती है। अदालती निज़ाम में हकीकी गैर जानिबदाराना से जमहूरी रवायात, शहरियों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत होती है। अगर किसी जज पर एतराज़ की माकूल वजह हो तो अवामी एतमाद बरकरार रखने के लिए बेंच से अलग हो जाना चाहिए। मंसूर अली शाह साहब ने कहा मैं तस्लीम करता हूँ कि जवाद एस ख्वाजा मेरे अजीज़ हैं। एक आम शहरी के लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त अवामी मफाद में दायर की या ज़ाती मफाद में। मैं वफाकी हुकूमत के एतराज़ात की रोशनी में खुद को अपने इस बेंच से अलग करता हूँ। एक बात उन्होंने क्लियर कर दी, एक तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो बेंच है उस बेंच पर जो एतराज़ात किए गए हैं वो नहीं होने चाहिए थे और बेंच पर जो एतराज़ात हैं वो जो उसमें ये कहा गया कि जवाद एस ख्वाजा पर जो एतराज़ किया जा रहा था कि जवाद एस ख्वाजा साहब ने अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई पिटीशन फ़ाइल की है, तो ये बात मंसूर अली शाह साहब ने भी वाज़े कर दी कि उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए पिटीशन दायर नहीं की। और अगली अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कल का फैसला जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा कि मंसूर अली शाह साहब ने अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कल समाअत के इख्तिताम पर जो रिमार्क्स दिए थे कि हमारी तवक्को है या उम्मीद है कि आर्मी अदालतों में जब तक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है आर्मी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं होगा, रिश्तेदारों को मिलवाया जाएगा, खाना और उनको किताबें मुहैया की जाएंगी मुलजमान को,
ایسی کوئی بھی بات تحریری فیصلے میں نہ لکھی گئی۔ 3 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ منصور علی شاہ صاحب کا ہے اور آدھے صفحے کا 6 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کل کا، جس میں سماعت آج کے لیے ملتوی کرنے کا لکھا گیا تھا، جبکہ جو آج کی سماعت ہے اس میں 6 رکنی بینچ کے سامنے عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری صاحب آج اپنے دلائل دے رہے ہیں، اور سماعت کے آغاز پر ہی صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی سپریم کورٹ میں کھڑی ہو گئی ہے اور درخواست دائر کر دی ہے عالمی عدالتوں کے خلاف۔ سماعت کے آغاز پر صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری روسٹرم پر آ گئے اور عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی اس کیس میں درخواست دائر کی تھی۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ خوشی ہے کہ سپریم کورٹ بار بھی اس کیس میں فریق بن رہی ہے، اچھے دلائل کو ویلکم کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ آج اس وقت درخواست دائر کر رہے ہیں، کیا آپ کی درخواست کو نمبر لگ گیا ہے؟ تو عابد زبیری صاحب نے جواب دیا ابھی آفس میں دائر ہو گئی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ جب درخواست کو نمبر لگے گا تب ہم آپ کی بحث سن لیں گے۔ اتنے میں جو عزیر بھنڈاری صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل، انہوں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ سویلین کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم 102 لوگوں کا ٹرائل کر رہے ہیں اور ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 17 فوجی عدالتیں جو پہلے سے قائم ہیں ان میں ان 102 شرپسندوں کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں اپنی کل کی بات پر قائم ہوں کہ 102 لوگوں کا ٹرائل نہیں ہو رہا۔ تو عدالت میں جب یہ بات کی گئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو کل کی پریس کانفرنس ہے اس نے تو ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور ٹرائل ہو رہا ہے۔ ٹرائل ہو رہا ہے سے مراد یہ ہے کہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ابھی ٹرائل نہیں ہو رہا، ابھی آپ کا یہ ماننا ہے یا آپ کا یہ موقف ہے کہ ابھی ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا، تو یہ کیا ہے؟ ایک ادارے کے ترجمان کی بات جن کے پاس ان کی کسٹڈی ہے وہ درست ہے یا حکومتی وکیل ریاستی وکیل کی بات درست ہے؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں اپنی کل کی بات پر قائم ہوں، 102 لوگوں کا ٹرائل نہیں ہو رہا، وزارت دفاع کے لوگ آئے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، اور اگر ٹرائل شروع نہیں ہوا تو یہ اور آسان ہو جائے گا۔ اب چونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے جس طریقے سے پہلے عدالتوں سے جب اٹارنی جنرل صاحب عدالت میں کمٹمنٹ کر کے جاتے تھے کہ اس معاملے کے اوپر، اور جب وہ انتخابات کیس میں یہ کہہ کر جاتے تھے کہ جی جو فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے میں بات کروں گا، میں جو مذاکرات کے حوالے سے بات کروں گا، اور اگلے دن آ کے بتا دیتے تھے جی وہ نہیں ہوا، بات نہیں سنی گئی، بات نہیں مانی گئی، تو یہ اٹارنی جنرل صاحب آج ڈی جی آئی ایس پی آر، میں یہ سمجھتا ہوں اس معاملے پر آرمی عدالتوں اور آرمی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل جو 102 ملزمان ہیں اس کے حوالے سے جو ویلڈ انفارمیشن ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہے، اٹارنی جنرل کی انفارمیشن ویلڈ نہیں ہے۔ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے، ٹرائل ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ، اور انہوں نے 17 عدالتوں کا بھی ذکر کر دیا، اس کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان کیا سپریم کورٹ کو گمراہ کر رہے ہیں یا وہ ایل انفارمڈ ہیں، ان کے پاس مکمل انفارمیشن ہی نہیں ہے، ان کو کوئی بات بتائی نہیں گئی یا ان کے پاس کوئی بات ہے نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ وزارت دفاع کے لوگ آئے ہوئے ہیں میری بات کی تائید کرنے کے لیے، تو عدالت نے کہا نہیں، ہمیں آپ پہ اعتماد ہے اور ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے استفسار کیا ہمیں اس بات پر کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ملزمان کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعہ 2D1 کے تحت تحویل میں لیا گیا یا 2D2 کے تحت تحویل میں لیا گیا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابتدائی طور پر 2D2 کے تحت ملزمان کو حراست میں لیا، لیکن 2D1 کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملزمان کے حوالے سے جو الزامات سامنے آئے ہیں ان کا تعلق آفیشیل سیکریٹ ایکٹ سے نہیں ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیا کہ عدالتی نظائر کی روح سے کیا معیار مقرر کیا گیا ہے کہ کسی عام شہری کو عام عدالت اور کس کو فوجی عدالت میں بھیجا جائے گا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ لیاقت حسین کیس میں واضح کیا گیا کہ ہر کیس ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں ہو سکتا، بلکہ کیس کا تعلق آرمی ایکٹ کے ساتھ ثابت ہونا ضروری ہے۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بھی آئینی ترمیم کے بغیر سویلین کے ٹرائل کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بڑی اہم بات انہوں نے عدالت میں آج کر دی، جس کو منیب اختر صاحب نے بھی سیکنڈ کیا کہ جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوگی تب تک آرمی عدالتوں میں حکومت کیس نہیں بھیج سکتی۔ 21ویں ترمیم میں یہ اصول طے کر لیا گیا کہ سویلین کے ٹرائل کے لیے
آئینی ترمیم درکار ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارک کی کہ اگر اندرونی تعلق کا پہلو ہو تو کیا تب بھی سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک کی کہ اندرونی تعلق بارے جنگ کے خطرات، دفاع پاکستان کو خطرہ جیسے اصول 21ویں ترمیم کیس کے فیصلہ میں طے شدہ ہیں۔ جسٹس یحییٰ فریدی نے ریمارک کی کہ ISPR کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے بعد صورتحال بالکل واضح ہے۔ کیا اندرونی تعلق جوڑا جا رہا ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی جو کارروائی چل رہی ہے وہ فوج کے اندر سے معاونت کے الزام کی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک کیا کہ ہم ماضی میں سویلین کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی مثالوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ماضی کی ایسی مثالوں کے الگ حقائق، الگ وجوہات تھیں۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارک کیا کہ FBLE کیس کہتا ہے کہ کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یہ کیس سویلین کے اندر تعلق کی بات کرتا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق یہ کون سا تعلق ہوگا جس پر ٹرائل ہوگا؟ عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آئینی ترمیم سے ہی ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں، 2D2 کے تحت کون سے جرائم آتے ہیں، اس پر معاونت کریں۔ جسٹس منیب نے ریمارک کیا کہ ایمرجنسی اور جنگ کی صورتحال میں تو ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے۔ اس پر عزیر بھنڈاری نے کہا کہ 21ویں ترمیم آئینی ترمیم کا اکثریتی فیصلہ بھی یہ شرط عائد کرتا ہے کہ جنگی حالات ہوں تب بھی ہو سکتا ہے، عام حالات میں سویلین کا ٹرائل شہری عدالتوں میں فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منیب نے ریمارک کیا کہ صرف جنگ اور جنگی حالات میں کسی شخص کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، جب بنیادی حقوق معطل نہ ہوں تو سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، یہ منیب اختر نے کہا۔ ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری نے کہا کہ ہمارا آئین، ہمارے بنیادی حقوق، ہمارے قوانین سب ارتقائی مراحل سے گزر کر مختلف ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے آئین میں آرٹیکل 10A شامل ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 175(3) جوڈیشل اسٹرکچر کی بات کرتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 2 اور 9 اور 10 بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ یہ تمام آرٹیکل بے شک الگ الگ ہیں مگر آپس میں ان کا ایک تعلق بنتا ہے۔ انہوں نے کہا بنیادی حقوق کا تقاضا ہے کہ آرٹیکل 175(3) کے تحت تعینات جج ہی ٹرائل کنڈکٹ کرے۔ سویلین کا کورٹ مارشل ٹرائل عدالتی نظام سے متعلق اچھا تاثر نہیں چھوڑتا، کسی نے بھی خوشی کے ساتھ اس کی اجازت نہیں دی۔ عزیر بھنڈاری نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے ملک میں بے چینی کی کیفیت ہوگی۔ FIR میں کہیں بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ذکر نہیں ہے۔ آرمی اسپورٹس سمیت مختلف چیزوں میں شامل ہوتی ہے، اگر وہاں کچھ ہو جائے تو کیا آرمی ایکٹ لگ جائے گا؟ عدالت نے جو عزیر بھنڈاری نے سیکشن 2D پر پڑھ کے سنایا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارک کی کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ دکھائیں۔ عزیر بھنڈاری نے کہا کہ آفیشل آرمی ایکٹ کے مطابق کسی بھی ممنوع قرار دیے گئے علاقے پر حملہ یا استعمال ہو جس سے دشمن کا فائدہ ہو۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارک کی ممنوع علاقہ تو وہ ہوتا ہے جہاں جنگی پلانز یا جنگی تنصیبات ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آرمی افسران کی سب سے اہم چیز ان کا مورال ہوتا ہے۔ آرمی افسران کا مورال ڈاؤن کرنا بھی جرم ہے۔ آرمی افسران اپنے ہائی مورال کی وجہ سے ہی ملک کی خاطر قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، اگر مورال متاثر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی دشمن کو ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک کی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق تب ہوتا ہے جب کوئی ایسی چیز ہو جس سے دشمن کو فائدہ ہو، اور عدالت نے کہا ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ کیس میں کچھ دیر کے لیے سماعت میں وقفہ ہوا تھا، دوبارہ اب سماعت شروع ہو چکی ہے۔ سماعت سے پہلے کا جو احوال ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور سماعت کے بعد کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی، وقفے کے بعد کی سماعت کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔